Welcome back, viewers. Welcome back to another important lecture. Uh, it's about foreign aid. Basically, this lecture, I'm going to repeat this lecture. Previously, I've uploaded a video on this lecture, but due to poor or bad noise and playback music, which creates disturbance, so I'm uploading this lecture again. So, in this lecture, we will cover definitions, history, objectives, types, pros and cons of foreign aid. Though the topic is too much lengthy, but I am trying to sum up it in few minutes. So, let's start. Foreign aid. It's two definitions that what a foreign aid is. Foreign aid or international aid, it is called an international aid. It refers to the voluntary transfer of resources like money, goods like food, drugs, weapons, or technical services and training from a developed country to a developing country in the form of loans. Governments or international or non-governmental organizations provided to address issues like terrorism, environmental degradation, pandemics, etc. etc. So, this definition is a very complete one that it shows the purpose of the foreign aid and to whom it is being. Who are the recipient and who are the donors and for what purposes it is being transferred. Next, foreign aid, what it is an any type of assistance that one country voluntarily transfer to another, which can take the form of in the form of gifts, grants, or loans. So countries may provide aid through capital in the form of capital, food, supplies, and services such as humanitarian aid and military assistance. Now, government may issue aid in the form of यानी गवर्नमेंट जो एड दे रही है तो वो किस तरह से वो एड देती है, पैसे दे रही होती है किसी मुल्क को, इसी तरह से फूड और सप्लाई दे रही होती है, इसी तरह से मेडिकल के हवाले से वो सप्लाई में या इंक्लूडिंग डॉक्टर्स या सप्लायर्स की सप्लाईज़ की मद में जो है वो असिस्टेंस दे रही होती है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर रिलीफ वर्कर्स की फॉर्म में दे रही होती है, ट्रेनिंग सर्विसेज दे रही होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर ट्रेनिंग्स जो हैं वो हैं, इसी तरह से एजुकेशन रिलेटेड भी हैं, हेल्थ केयर के हवाले से भी सर्विसेज दे रही है, एजुकेशन रिलेटेड नेक्स्ट वन, और इसी तरह से असिस्टेंस विद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पीस बिल्डिंग, ये सारे उसकी मद में यानी कि फॉर्म में ये चीज़ें आएंगी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एड को देखते हैं कि फॉरेन एड किस तरह से काम कर के कहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है। तो फॉरेन एड आल्सो कॉमनली रेफर टू एज इंटरनेशनल एड, इसे भी कहा जाता है, ये इकनॉमिक एड कहा जाता है, और इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, यानी ये पुराना एक वो है। और कॉलोनीज़ वर रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन मिलिट्री एड, जो कि यूरोपियन जो कॉलोनियल्स मास्टर्स थे, वो कॉलोनियल पावर्स जो थी वो अपनी कॉलोनीज़ को ऐड दे रही होती थी उस ज़माने में, और पर्टिकुलरली फ्राम फ्रांस ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन, द यूएस गवर्नमेंट लॉन्ड द कमिटी फॉर रिलीफ इन बेल्जियम, और इसकी $387 मिलियन दिए इन्होंने, और जो कि इट लेटर फॉर गेव, जो उसको बाद में वो भी कर लिया गया था। दूसरी इसमें ये देखते हैं कि यूएस जो फॉरेन एड है वो अर्नेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू में स्टार्ट होती है। इसका भी एक ज़बरदस्त वो है कॉन्टेक्स्ट है। बिफोर एंटरिंग द वार द गवर्नमेंट बिगैन फंडिंग फ्यूलिंग फंड्स एंड मटीरियल टू द एलाइड नेशंस अंडर द लैंड लीज प्रोग्राम। इसने ये ज़ाहिर सी बात है, दो बड़े इत्तेहाद थे, एक एलाइड ग्रुप थे और एक एक्सिस पावर थे। तो अमेरिका एलाइड्स की तरफ से लैंड लीज के प्रोग्राम के तहत हेल्प आउट कर रहा था अपने एलाइज अपने इत्तेहादियों को, और ये है कोई $50.1 बिलियन के लगभग, जो कि अगस्त 1945 में इसने इशू की थी। यूएस आल्सो कंट्रीब्यूटेड $2.7 थ्रू यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन, यानी यूएनआर प्रोग्राम के तहत उसने 43 में ये जो है इस तरह की प्रोग्राम इशू की थी। अच्छा, इसी स्लाइड में मैंने कुछ स्किप किया है कि इसके बाद इसका अमेरिका का जो है वो मार्शल प्लान आता है। अमेरिका अपने मार्शल प्लान के तहत जो है वो कुछ अमदाद जो है वो यूरोप के तबाहशुदा
یورپ کو ممالک کو جو ہے وہ اس ٹائم پر دے رہا ہوتا ہے. اس کے بڑے دور رس مقاصد ہوتے ہیں اس میں. یہ والا جو ایریا ہے میں نے اپنے ایک لیکچر یو ایس فارن پالیسی میں اس کو کور کیا ہوا ہے. ہوپ یو ول بی فائنڈ دس امپورٹنٹ ٹاپک ایٹ دیئر. سو اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں. آبجیکٹیوز آف فارن ایڈ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہے. زیادہ تر دنیا میں ٹیررزم کے بعد اس کا وہ زیادہ ہوا ہے. پھر پریونٹ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن یعنی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایڈ کا استعمال ایڈ دی جاتی ہے. اسی طرح سے کرب پینڈیمکس یعنی کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا, اور اس کے ساتھ ہی بہت سی اور بھی بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے جو ہے وہ فارن ایڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور پرووائڈ فوڈ اینڈ ڈرگس ڈیورنگ نیچرل ڈیزاسٹرز اور وار یعنی جنگیں ہو جائیں اور قدرتی آفات ممالک میں آ جائیں تو فارن ایڈ کا استعمال کیا جاتا ہے, یا جنگوں کی صورت میں کیا جاتا ہے. ہیلتھ کیئر ڈیولپمنٹ کسی ممالک کی میں اپنے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے طبی سہولیات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ فارن ایڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اسسٹنس کی جاتی ہے, ڈپلومیسی کے حوالے سے کی جاتی ہے, سوسائٹیل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, ریڈیوس ہنگر اینڈ پاورٹی اس کے لیے کی جاتی ہے, بوسٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہے یعنی ایکسپورٹ کی مد میں, اور اسی طرح پروموٹ کلچر اور لینگویج کے حوالے سے بھی فارن ایڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اکنامک اسسٹنٹ ڈائریکٹلی دے دی جاتی ہے, ایک ملک دوسرے ملک کو دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ہیں آبجیکٹیوز آف فارن ایڈ. آگے چلتے ہیں, اس کی جو ہے وہ کائنڈس کی طرف جاتے ہیں یا ٹائپس کی طرف جاتے ہیں. تو نمبر 1 ہے بائیلیٹرل ایڈ. بائیلیٹرل ایڈ جو دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے ایڈ کا, اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹری کو بائیلیٹرل ایگریمنٹس کی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کی مد میں یہ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. اور ون سائڈ ڈٹرمنس دی کنڈیشنز فار گرانٹنگ دا منی وائل دی ادر ایگریز ود دیم کہ جو شرائط رکھی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ ان کو ایڈ پے کی جاتی ہے, دے دی جاتی ہے. بائیلیٹرل گرانٹس آر دا پرائمری سورسز آف او ڈی اے. اور اسی طرح سے ٹو مین ریزنس فار دس کائنڈ آف ایگریمنٹ آر جیو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک پرپزز ہوتے ہیں دینے والے کے, اینڈ اسسٹ ڈیورنگ ہیومینیٹیرین کرائسس سچ ایز, اور ارتھ کویک یا سونامی یا اور نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بائیلیٹرل ایڈ ایک ملک دوسرے ملک کو دے رہا ہوتا ہے. تو اسٹریٹجک پرپزز بھی ہوتے ہیں اور ہیومینیٹیرین پرپز بھی ہوتے ہیں بائیلیٹرل ایڈ کے حوالے سے. دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ایڈ کیا چیز ہوتی ہے. اٹ انکلوڈس فنڈز ریزڈ بائی اے گروپ آف کنٹریز, جو کہ ملٹی مینس بہت سے, تو ایک گروپ آف کنٹری مل کر جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے نیچے, یعنی ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل آئی او جو ہیں وہ یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈیولپنگ نیشنز کی کو جو ہے وہ اسسٹ کیا جاتا ہے. سو موسٹ آف دا ٹائم دا کیپٹل از یوز ٹو ایڈ دا ورلڈز پورسٹ کنٹریز, alleviate hunger and improve humanitarian conditions. One of the most influential organization engaged in multilateral aid is the World Bank. جو ورلڈ بینک ہے, عالمی جو بینک ہے, وہ ملٹی لیٹرل ایڈ میں بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے, اور اس طرح سے ڈیولپڈ نیشنز یا گروپ آف نیشنز جو ہیں وہ ڈیولپنگ نیشنز کی مدد کرتی ہیں. تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹری ایڈ کیا ہے. ملٹری ایڈ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بائیلیٹرل ایڈ یا ملٹی لیٹرل ایڈ کی طرح نہیں ہے, یہ چیریٹی نہیں ہے. اٹ از آل اباؤٹ سیلنگ اینڈ بائنگ ویپنز, یعنی یہ اسلحہ کا تبادلہ ہوتا ہے, یا ایک ملک دوسرے ملک پر ایک ملک لے رہا ہوتا ہے اور ایک ملک جو ہے وہ بائے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ ڈیفنس کانٹریکٹ سائن کیے ہوتے ہیں دو ممالک نے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ایڈ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور کرائسس میں فریکوینٹلی انٹرنیشنل اسسٹنس اور ویپنری پرپز کے لیے اس کا استعمال دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ادھر امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ رفلی 30% امریکہ کا یو ایس فارن ایڈ اس سلسلے میں جو ہے وہ یوٹیلائز ہوتا ہے, اور ہاور کنٹری لائک رشیا بھی اس ملٹری ایڈ میں جو ہے وہ آگے ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں والنٹری ایڈ. والنٹری ایڈ وہ ایڈ ہوتی ہے کہ مینلی جو کہ این جی اوز وغیرہ جو ہیں وہ یعنی والنٹیرلی جو ہے وہ
کسی کو ڈونر کو جو ہے ریسیپینٹ کو یہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کا تعلق کسی گورنمنٹ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ آزادانہ ہوتی ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، ٹھیک ہے نا، دا ویل نون ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل سینڈز ڈاکٹرز ٹو کنٹریز ود پور ہیلتھ کنڈیشنز ٹو بیٹر دا لائفز آف دا ریزیڈنٹس. یعنی والنٹریلی جو ہے وہ اگر اس طرح سے ناگہانی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہیومینیٹیرین ایڈ. ہیومینیٹیرین ایڈ اٹس آفن given to the country struck by natural disaster. It is a more short-term aid and involves several nations. NGOs یعنی انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ امداد کی جاتی ہے، اور پرائیویٹ انٹیٹیز ڈونیٹنگ ریسورسز، اور جو ڈیورنگ کرائسس کے حوالے سے جو انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر جنگ ہو جائے یا جنگ کے بعد یا اس طرح سے کوئی بھی، تو انسانی یا اس ملک میں ارتھ کویک یا سیلاب یا کوئی اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے یا ریسیو کی جاتی ہے. ٹائیڈ ایڈ. ٹائیڈ ایڈ تھوڑی سی بائیلیٹرل، یعنی یہ بائیلیٹرل ایڈ سے ملتی جلتی ہے، لیکن however the contract states that the entire loan amount must be spent on a specified country. Most of the time it is either the donor country or its group of allies. یعنی اس منصوبے کے تحت اس جو امداد ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو اسپیسیفک پرپز ہے اس کو فلفل کیا جائے تو ایڈ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اور یہ ایک طرح سے یہ اس ایڈ کو پروٹیکشنزم کی ایک قسم بھی کہا جاتا ہے. یعنی ڈیولپ کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں اپنا کیپٹل دوسرے ملکوں کو، لیکن ریسیپینٹ کنٹری اونلی اسپینڈ اٹ آن امپروونگ دی اکانومی آف دا ڈونر. یعنی ان کی یعنی جتنا بھی زیادہ انٹرنیشنل اس میں آپ کریں گے، ٹریڈ کرتے جائیں گے تو ٹریڈ سرپلس والے اسٹیٹس کو فائدہ ہوتا جائے گا، اور ٹریڈ جو ڈیفیشینٹ ہیں وہ خسارے میں ہی چلتے جائیں گے. ٹائیڈ ایڈ. ٹائیڈ ایڈ کے بعد ہے پروجیکٹ ایڈ. یہ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے. ٹینڈ ٹو اسسٹ وتھ اسپیسیفک پروجیکٹ. جس مقصد کے لیے ایڈ دی جاتی ہے اس مقصد کو سپوز ڈیم کے لیے ہے تو ڈیم، اور اسسٹ اندر ان دی کنسٹرکشن آف اسکولوں کے لیے ہے یا اسپتالوں کے لیے ہے اور ایک خاص ریجن کے لیے ہے تو وہیں پر اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. In this scenario the funds help to support the project. اس سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور اس ریجن کے یا اس ایریا کے اس اسپیسیفک پرابلم کو ریزالو ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا صحیح جو ہے وہ استعمال ہے پروجیکٹ ایڈ. اب ہم آ جاتے ہیں ایڈ کے جو پراس اینڈ کانس کی طرف یا اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف. سب سے پہلے اس کے ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں، اس کے پراس دیکھتے ہیں. پراس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کروں گا، صرف پوائنٹ کی طرف ہی جاؤں گا. تو فارن ایڈ بینیفٹس دا ڈومیسٹک اکانومی ایٹ دا سیم ٹائم ایز دی انٹرنیشنل ون. یعنی ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن جس ملک کو ایڈ دی جا رہی ہوتی ہے اس ملک کی ڈومیسٹک اکانومی امپروو کر رہی ہوتی ہے. فارن ایڈ کریٹس اے اسٹرانگر ریلیشن شپ اور آل پارٹیز انوالوڈ ان دا ٹرانزیکشن. جتنے بھی لوگ ایڈ کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکیجز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو ریلیشن شپ ہوتی ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں. فارن ایڈ کین ریڈیوس دی امپیکٹ آف پاورٹی. یعنی ظاہر سی بات ہے فارن ایڈ ہے اور لوگ اگر صحیح معنوں میں اپنا بزنس سٹارٹ کریں یا کوئی بھی جس مقصد کے لیے ایڈ لی ہوئی ہے تو اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. فارن ایڈ پرووائڈز اکنامک اپرچونیٹیز فار دی گیور اینڈ دا ریسیپینٹ. دونوں کے لیے جو معاشی جو اپرچونیٹیز ہیں دونوں کے لیے ہیں اور دونوں اس سے مستفید ہوتے ہیں. فارن ایڈ انکریجز نیشنل انڈیپینڈنس. ظاہر سی بات ہے فارن ایڈ مل رہی ہے اور آپ کی نیشنل انڈیپینڈنس جو ہے اس میں آپ کو اور زیادہ یعنی آپ زیادہ اس میں نہیں ہیں بلکہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے فارن ایڈ کین آفر ایگریکلچرل امپرومنٹس. یعنی ظاہر سی بات ہے آپ کے یہاں اگر ایگریکلچر ہے وہ امپروو نہیں ہے تو آپ نئے ویپنز لائیں گے اور نئی چیزیں جو ہیں وہ لائیں گے تو اس سے آپ کی ایگریکلچر امپروو ہوگی اور آپ کا اکنامک بوسٹ اپ بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح سے فارن ایڈ الاؤز کنٹریز ٹو ہیلپ ادرز وداؤٹ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس.
ڈائریکٹ کسی ملک کے معاملات میں دخل اندازی تو آپ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن فارن ایڈ کے دے رہے ہوتے ہیں، اور اس ملک کو جو ہے وہ ایک طرح سے مدد اس کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فارن ایڈ ڈز ناٹ ریکوائر اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ٹو کریٹ پازیٹیو چینج۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے کانس کی طرف یا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف۔ نمبر 1 ہے اٹ کین انکریز لوکل پرائسز۔ ظاہر سی بات ہے، آپ باہر سے پیسے لے کر اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، اپنا ملک کا جو ہے وہ بجٹ چلا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو لوکل پرائسز ہیں وہ اس میں زیادتی ہو جائے گی۔ فارن ایڈ بینیفٹس دوز ہو آپریٹ آن این اکانومی آف اسکیل، صرف انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فارن ایڈ از سم ٹائمز آفرڈ ایز اے پولیٹیکل ٹول۔ فارن ایڈ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ایک ملک دوسرے ملک کو جو ہے وہ مدد جو ہے وہ یا ایڈ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ فارن ایڈ کین بی یوزڈ ایز اے میتھڈ آف گلوبل فیورٹزم۔ ایک اور اس کا کنسیپٹ ہے کہ اس گلوبلائزیشن کو، اس ایجنڈے پر جو ہے وہ اس کو فلفل کر رہی ہوتی ہے، اور گلوبل فیورٹزم کا جو ہے وہ ایک طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح سے فارن ایڈ از ایزیلی ویسٹڈ اسپیشلی وین اٹ از ناٹ وانٹیڈ، یعنی ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں اور مل رہی ہے تو اس کو ویسٹ کر لیا جاتا ہے، اور ایک کنٹری جو ہے وہ لون کے اس کے نیچے جو ہے وہ دب جاتا ہے۔ اسی طرح سے فارن ایڈ ڈز ناٹ کریٹ مور پیس ان دا ورلڈ۔ ظاہر سی بات ہے، فارن ایڈ آپ لے رہے ہیں تو ایک طرح سے پوری ورلڈ میں قرضوں کے اس میں جو ہے وہ پیس کا جو کنسیپٹ ہے وہ جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور کنفرنٹیشن ریاستوں کے درمیان جو ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، فارن ایڈ ڈز ناٹ آفر گرانٹیڈ بینیفٹ، یعنی جو آپ کو فائدے جو آپ نے اہداف اچیو کرنے ہوتے ہیں، بعض اوقات حکومتوں کے آنے جانے سے یا اور بہت سے مسائل ہونے کی وجہ سے وہ ان ٹارگٹس کو آپ اچیو نہیں کر سکتے جن پرپزز کے لیے لی ہوئی ہوتی ہے، تو بینیفٹس سے دور رہتے ہیں آپ۔ فارن ایڈ کریٹس ڈپینڈنس وین ناٹ کریکٹلی مینیج، تو آپ اس کی دلدل میں مزید پھنستے چلے جاتے ہیں اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہ کیا جائے تو۔ فارن ایڈ کین کاز اسپیشل انٹرسٹ ٹو گیٹ انوالو وتھ فارن گورنمنٹس، یعنی ان گورنمنٹس کا ان ڈیولپنگ نیشن یا ریسیپینٹ ملکوں کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ دخل جو ہے وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے ان کے انٹرنل افیئرز میں۔ اس طرح سے جو ہے وہ رجیم چینج یا بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹارٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اور فارن ایڈ ریڈیوسز ایلیمنیٹ مارکیٹ پرائسز، اس ملک کی جو لوکل مارکیٹ ہوتی ہے اس کی پرائسز پر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک طرح سے اس میں سلمپ آ جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، اور مزید جو ہے وہ قرضہ یا فارن ایڈ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ So students, hope that you have enjoyed the lecture and have a lot of information from this lecture. Thank you. I will wait for your kind remarks.